अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। First of all, to the students gathered here today to receive their degrees, congratulations. To the parents who are witnessing the next generation receive their degrees today, congratulations. And to the teachers, to the professors, to the members of the university, all of whom have played a part in your achievement today, unko bhi main mubarakbad kehna chahunga. It wasn't that long ago کہ میں آپ ہی کا جگہ پہ بیٹھا تھا اور اپنا ڈگری حاصل کر رہا تھا، تو اسی میں آج کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ This is truly an important crossroads in any young person's life, جہاں باقاعدہ transition کرنے جا رہے ہیں into the next phase of your life. And I still remember that جب میں اپنا یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس ملا تھا مجھے، جس خوشی کے ساتھ، جس فخر کے ساتھ اپنی my mother had congratulated me on that day, the pride that she had felt, I imagine that is the pride that your parents felt when they sent you off a few years ago to attend university. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ how to drop me off at university. My mother had taken a break for what at the time was her final election campaign کہ میں اپنا بیٹا کو یونیورسٹی پہ وہ پہنچا دوں خود. اور آف کورس میں اس دن بھی یاد کر رہا ہوں جس دن پہ میں نے اپنا ڈگری حاصل کی تھی، اور اس موقع پہ اپنا والدہ تو ساتھ نہیں تھی، لیکن جس فخر کے ساتھ اور جس the sense of achievement جو آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے، I also fondly remember the day that I crossed that milestone. اور یہ واقعی ہی ایک ایسا جو آپ کا ایجوکیشن ہے، ایک ایسا گفٹ ہے جو آپ کے بڑوں نے، آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہے. اٹ از وہ آپ کو اس کے ساتھ جو بھی دے دیتی، زمین، گھر، پیسہ، وسائل، nothing can compete with your education. یہ ایک ایسا اسکل ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ سے چھینا نہیں جا سکتا. کوئی you can lose everything in life. آپ کی جائیدادیں، آپ کا کوئی جو پیسہ ہے، جو فزیکل ٹینجبل چیزیں جو آپ کے پاس ہوں گے، وہ تو you can lose those. But no one can rob you of your education. اور آج کے بعد آپ ایسے تیار ہو کہ جو بھی ہو جائے زندگی میں، آپ کے پاس یہ سکون ہونا چاہیے. You have that degree, that training, that education that enables you, that empowers you to do whatever you wish. And you are truly the heirs
of a formidable legacy. The class of 2024 is not just the class of 2024 of Sindh University. You are the heirs of an ancient civilization, of the Indus Valley civilization. You are going to write the next chapter in our thousands of year old history. And you will do so with the skills and with the education that you gained here today. And before we commence this part of your journey, it is important to remember that you too will leave a legacy for the next generation to follow. You will build upon the achievements of those that came before you. And I do hope that you will leave such a legacy that future generations will be proud of. I want to use this opportunity to discuss two important areas, causes, जिसमें मुझे आपका मदद चाहिए, जिसमें मैं समझता हूं कि अब जो नया नस्ल है अपना किरदार अदा करके अब हमने खुद मेहनत करके जद्दोजहद करके, जैसे आपने मेहनत करके जद्दोजहद कर ये तालीम हासिल की है, ये डिग्री हासिल की है, आपने अब अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करना है. Because you may not appreciate it, या आपको ये शायद महसूस ना हो, but you are the most powerful force in this country. और इस ताकत से लोग डरते हैं, जो ताकत आपके पास है. एक इसलिए कि आप इस मुल्क की अक्सरियत हो. वो कैसे? कि इस मुल्क की अक्सरियत is 65% of our population जो 30-35 का एज से कम हो. इसके साथ साथ आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हो. इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में है और आप अकेला भी काफी कुछ कर सकते हो. जैसे आज आपने मेहनत करके अपना डिग्री हासिल की है, मगर इज्तिमाई तौर पे सब मिल के मेहनत करके जद्दोजहद करके आप बहुत कुछ और हासिल कर सकते हैं. तो ना सिर्फ आप अपना कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपने सूबा में, अपना मुल्क में, मगर अगर आप चाहे तो the world is your oyster. दुनिया भर में आप जाके जो भी आप फैसला करते हो आप उसको हासिल कर सकते. अब हमारे यहाँ I want us to harness our energies जैसे माजी में हमारे बड़ों ने अपने दौर में अपने चैलेंजेस को, अपना मसाइल को पहचान के मिल के मेहनत किया कि इन मसाइल का मुकाबला करे और एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करे. उसके लिए मेरा ख्याल में एक जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो ना सिर्फ हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है, शायद सबसे बड़ा मसला है, और वो मौसमी तब्दीली के हवाले से है. अब मौसमी तब्दीली
آنے والے نسلوں کے لیے جتنا خطرہ ہے اتنا ہمارے بڑوں کے زمانوں میں نہیں تھا. انفیکٹ جن مسائل کا آپ آج سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ 1-2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا، یا عام طور پہ جو ہمارے زندگی میں اس مسئلہ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. دس از اونلی ہیپننگ کچھ جو ہم سے پہلے آئے تھے انہوں نے اس چیز کا قدر نہیں کی. اور میں ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں موسمی تبدیلی کا خطرہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کہ it might surprise you to know کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet, after Antarctica and after the Arctic, وہ تو ہمارا ہمالیاز میں موجود ہے. اور جبکہ آپ نے بہت سے ڈاکیومنٹریز دیکھے ہوئے ہوں گے اور بہت سے کتاب پڑھے ہوں گے اور کافی سنا ہوگا کہ کتنا خطرہ موجود ہے جب ہمارا سمندر میں یہ آرٹک اور نارتھ اور ساؤتھ پولز میں جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے. پر اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پہاڑوں سے جب اس کے بعد سب سے بڑا تعداد کا جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو آنے والے نسلوں کے لیے پہلے کچھ سالوں کے لیے خطرہ یہ ہوگا کہ ہم تاریخی سیلاب کے مقابلے کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ہمالیاز جو ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے لے کے پتہ نہیں کب تک انڈس کے تھرو ہمیں پانی پہنچا رہا ہے، وہ جو پگھل جائے تو پھر ہمیں پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، مگر خاص طور پہ میں تو پاکستان کا بات کروں گا، اور پاکستان میں سے جو لوور ریپیرین میں ہے جیسے ہمارے لیے جو وہ خطرہ پیش ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے. تو میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں، آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں کہ سب سے پہلے ہم اس خطرہ کے بارے میں اپنے آپ کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنا تیاری پکڑنا ہے تاکہ آنے والے سیلاب میں، آنے والے قدرتی آفت میں ہم اپنے عوام کو بھی بچا سکیں، اس نقصان سے بھی بچ سکے. اور باقاعدہ ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ تیاری ہوتا ہے ویسے پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا. اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ڈی پی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں. وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے. وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے، اس کا اثرات کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو
یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے. اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو بھرنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا نسل کے لیے, آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکے اور ہمارا مسائل کا حل نکالے. اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے. اگر آپ کوئی ایریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے. اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو انرجی کا بندوبست کرنا ہے پاکستان میں, کیا ہم یہ پرانا طریقہ اپناتے رہیں گے جہاں مہنگا قیمت میں باہر سے اپنے بجلی منگواتے ہیں اور پھر وہ بجلی پورا حکومت ناکام رہتے ہیں کہ ہم وہ بجلی پھر آپ کو خاص طور پہ یہاں, باقی پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا, کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم, مگر اگر وہ یہاں ہمارا جمشورو آتے, حیدرآباد آتے, لڑکانو آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا مذاق ہے, اتنا بڑا مذاق ہے وہ بھی موسمی تبدیلی کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نیا بجلی گھر بنائیں, چاہے وہ سولر ہو, چاہے وہ ونڈ ہو یا آپ کا کول ہو, اور جو ہمارا مہنگا باہر سے منگوایا ہوا بجلی ہے وہ ہم خریدتے رہیں گے. اور وہ زیادہ بجلی ہے, مہنگا ہے, مگر ہر پاکستانی کو ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا, اس ملک کے فیصلے کیا ہوں گے, اس ملک کا پالیسی کیا بنے گا. وہ جب آپ وہ فیصلے کریں گے تو پھر شاید کوئی فرق محسوس ہوگا. اس میں ہمارے پاس وسائل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیا میں سب سے بڑا جو کوئلہ کا سٹور ہے وہ آپ کے پاس ہے, سندھ میں سورج کا بھی کوئی کمی نہیں ہے, آپ ہی کے یہاں جمپیر سے ہمارا یہ ونڈ پاور بھی بنتا ہے. ہم تو پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے اور یہ ایشو پاکستان کے مستقبل اور آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے 26th امینڈمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا آئین میں تو لکھوا دیا کہ environment is a fundamental right, اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دلوا سکے, ہم گرین انفراسٹرکچر دلوا سکے, ہم گرین اور آرگینک انرجی دلوا سکے تاکہ آپ کو ہمارا معیشت چلے, آپ کو روزگار ملے اور ہم سب مل کے ایک ایسا مستقبل کا بندوبست کرے جو روشن بھی ہو. اب یہ تو ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے, ساتھ ساتھ ایک ہی اور بڑا ٹاپیکل اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اس پہ بھی آپ کی
मदद चाहिए, बाकायदा मदद चाहिए। देखिए, एक ज़माने में तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था तो वो हमारा इंडस और समंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। फिर उसके बाद सड़क, रोड, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, मोटरवे, वो सब कुछ हो गया। अब आज की दुनिया में नया इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और जैसे माजी में ये सोच होता था कि अवाम को या कंट्रोल करने के लिए या ताकत हासिल करने के लिए हमने पहले समंदर को कंट्रोल करना था, फिर सड़क को कंट्रोल करना था, तो कोई अब आज की दुनिया में मेरा ख्याल में मेरे और आपके लिए और आने वाले कल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बैंडविड्थ है, वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। और वैसे जैसे माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, आपको सेंसर करने की कोशिश किया गया है, वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। और ये एक और सबूत है कि आपके पास कितना ताकत है। वो डरते हैं कि इज्तिमाई तौर पे आप अपना इंटरनेट डिवाइस ना इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं आपका हक का मुतालबा करें। तो मैं समझता हूं कि इससे पहले कि हम अपना मौसमी तब्दीली के लिहाज से, अपने पानी के लिहाज से, अपने जहां आपने अपना हक का मुतालबा करना है वो तो हम सबका हक है, लेकिन उससे पहले हम सब ने मिलके अपना मॉडर्न दुनिया में, आज के दौर में, जैसे माजी में हमारे बड़ों ने अपने हक के लिए जदोजहद किया, अपने रियलिटीज के मुताबिक, वैसे ही आज का नया नस्ल को मिलके अपने हक के लिए हमें जदोजहद करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा, हमारे हक हमें मुतालबा करना पड़ेगा। अगर आप तारीख उठा के देखें, इसी खित्ते के, पूरी दुनिया के किसी ने कभी ऐसे मुफ्त में किसी को अपना हक नहीं दिलवाया। तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम को, किसी हजूम को, किसी लोगों को हक मिला है, उन्होंने वो हक छीना है। और सबसे अव्वल का किरदार हमारा तुलबा का रहा है, हमारा स्टूडेंट्स का रहा। हम कहते तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सरजमीन बेआइन को आइन दिलवाया और जमहूरियत और हमारा वफाकी जमहूरी इस्लामी निज़ाम दिलवाया, मगर उसमें भी सफ़े अव्वल का किरदार किसका था? इस मुल्क का तुलबा का था, इस मुल्क का नौजवानों का था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर आमिर ज़िया का मुकाबला किया, इस मुल्क में जमहूरियत बहाल किया, तब भी जो सफ़े अव्वल का किरदार था वो तुलबा का था। और यही वजह है कि तब से लेके आज तक हमारा तुलबा यूनियंस बैंड है, डरते हैं आपसे। तो आज भी मैं समझता हूं, मैं आपके पास आया हूं इसलिए, आपकी साथ मांगने के लिए, आपकी मदद मांगने के लिए, इसलिए मेरा और आपका हक पे डाका लग रहा है। अब वो कौन सा? मेरा ख्याल में हमने अपने दौर के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जदोजहद करना चाहिए। और ये डिजिटल बिल ऑफ राइट्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कहूं, मैं इधर लिखूं कि दीज आर योर राइट्स और मैं कैंपेन करूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता।
اس لیے سمجھ نہیں آتا, وہ استعمال ہی نہیں کرتے, ان کو فرق ہی کیا پڑتا. اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے, وی پی این کو بند کیا جائے, تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام ہوگا. تو اس کے لیے ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق کے لیے لڑیں گے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سندھ یونیورسٹی کے نوجوان سے, سندھ یونیورسٹی کے طلباء سے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے ہم یہ محنت کرتے ہیں. میں خود انشاءاللہ تعالی ملک بھر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں خود پہنچوں گا اور وہاں کے نوجوانوں کا اس جدوجہد میں ساتھ مانگوں گا کہ آئے ہم مل کے اپنا پاکستان کے لیے ایک ایسا ڈیجیٹل بل آف رائٹس مل کے پہلے لکھوائیں. ہم جب پھر مل کے ایک کنسلٹیو پروسیس سے, سب کا انپٹ سے ہم وہ ڈاکیومنٹ بنائیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمائندہ بن کے میں نیشنل اسمبلی جا کے اس کے لیے جدوجہد کروں گا. اور اس میں سمجھتا ہوں مثلاً کہ آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں افورڈیبل ایکسیس, ایکویٹیبل ایکسیس ٹو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مس انفارمیشن کے خلاف دے شوڈ بی اسٹرکٹ پروٹوکولس. سیفٹی کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کے لیے دے شوڈ بی, جو بھی, میں خود نہیں لکھوانا چاہ رہا ہوں, ویسے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود اس کے بارے میں, اب یہاں ہمارے پی ایچ ڈی کے طلباء ہے, ہمارا ایم فل, ہمارے ماسٹرز, ہمارے بیچلرز, ہمارے پروفیسرز, آپ کو بہتر معلوم ہوگا, آپ کو بہتر معلوم ہوگا. آپ ہمیں تجویز بھیجیں, آپ خود جا کے مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ایڈ کر کے بتائیں کہ ہمارا بل آف رائٹس میں یہ موجود ہونا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا جو مطالبات ہوں گے, پھر میرے مطالبات نہیں ہوں گے, جب ہم مل کے یہ لکھوائیں گے تو پھر یہ آپ کے, ہم سب کے مطالبات بنیں گے. اور میں آپ کے مطالبات پھر انشاءاللہ تعالی اسلام آباد لے کے جاؤں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مشکل جگہ ہے, بہت مشکل جگہ ہے, مگر جب محنت کیا جائے, اچھی نیت کے ساتھ محنت کیا جائے, تو میں اس چیز میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہم نکلوا سکتے ہیں. اور یہ چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہو, جو بھی آپ کی مستقبل کا یا آنے والی زندگی کے پلان ہوگا, میں آپ کے ساتھ, آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, خاص طور پہ ہمارا جو ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے, ویسے جو موسمی تبدیلی کے حوالے سے پورا پاکستان کو, مگر خاص طور پہ سندھ کو خطرہ محسوس ہے, ان دونوں ایشوز پہ میں آنے والے نیا نسل کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہوں گا, تاکہ ہم ویسے ہی فتح حاصل کریں جیسے ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا. It is an immense honor and a privilege for me to be part of the class of 2024's graduation here at the university. آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. ملک کی معاشی ترقی میں